अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। वो इरम ही थी और उसने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतासिफ थी। वो सबीन फुप्पो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी उस वजह से नहीं गया, उसने मुझे सुबह बता दिया था कि वो आज चला जाएगा, उसने वैसे ही चले जाना था। फुप्पो को इरम से भी शिकवा था। उन्होंने इरम को हल्का सा डांट भी दिया था कि गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाज बता रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है। उनके नज़दीक अगर कोई इस सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी जिद के पीछे सब खो दिया था। जब ताया ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जहान चला गया तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनु कुरैज़ा ही तो नहीं होता ना, उसमें जाड़े की सख्ती भी होती है। वो सर्दी और खुश्की जो लोगों के रवैयों में दर आती है, रिश्ते सर्द मुहर हो जाते हैं, और उसमें भूख की तंगी भी होती है, मुआशी दबाव और फिक्र भी होती है। वो परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रहती और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया ज़रा बदला था। उसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायद भी हो जाती। वो कॉरिडोर में चलकर जा रही होती या लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी होती, लोग इधर उधर हट जाते, उसके लिए रास्ता छोड़ देते, उसके लिए खड़े हो जाते। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग को उसने अगले ही रोज़ अपने ऑफिस में बुलाया था। बैठिए। अपने मखसूस अंदाज में पावर सीट पे टेक लगाकर बैठते हुए उसने हाथ से सामने कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठ गए, अलबत्ता चेहरे पे ज़रा उलझन थी। कुछ पियेंगे? कॉफ़ी ठीक रहेगी। श्योर। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। एक अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी अंदर भेजें, बगैर चीनी के। रिजवान साहब ज़रा चूंके। रिसीवर रखकर वो वापस कुर्सी पे पीछे होकर बैठी और संजीदगी से उनको देखा। बेग साहब, इधर आपने कौन सी मल्टी स्टोरी पार्किंग देख ली जो आपको लगा कि इस ट्रेड सेंटर में से होना चाहिए? मेरा ख्याल था कि वो एक मुनफरिद आइडिया है जिसमें कम जगह पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती है। आपके साथ और किसका ख्याल था ये? रिजवान साहब ने अबरू उठाई। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। बिना घबराए वो कदर नागवारी से बोले। बेग साहब, आवाज़ नीची रखकर बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक दो जगह बहुत फ़ख्र से आपको और अपना कारनामा बयान किया है। मैं तो फिर आपसे बंद कमरे में पूछ रही हूँ। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। ये धमकियाँ आप किसी और को दें। एक उम्र गुजरी है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आपकी तरह वरासत में कुर्सी नहीं मिली। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में कहते उठे। अगर मेरा आइडिया उनको पसंद नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैंने डिज़ाइन बनाया, आपने पेश किया। अगर कोई मसला था तो इस वक्त आपकी समझदारी किधर थी, जो आपने तब कुछ नहीं किया? अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। माई फुट। वो सर झटक कर तेजी से मुड़े और बाहर निकल गए। उसने जैसे समझते हुए सर हिलाया और फोन का रिसीवर उठाया। एक नंबर डायल करके वो धीरे से बोली, इमरान साहब, पूरे ऑफिस में मोबाइल जैमर ऑन कर दें, जैसा कि हमने पहले बात की थी, और बेग साहब के ऑफिस फ़ोन की एक लाइन मुझे ट्रांसफ़र कर दें। रिसीवर वापस रखते हुए एक तवील सांस उसके लबों से आज़ाद हुई थी। वो जानती थी कि उसने रिजवान बेग को उकसा दिया है। वो अब पहली कॉल उसे ही करेंगे जो उनका साथी था। इखलाकी हरकत थी या गैर इखलाकी, उसे यही दुरुस्त लगा था। समंदरी बगले साहिल किनारे फुड़फुड़ाते हुए उड़ रहे थे। नीला खूबसूरत बासफोरस आज सुबह बहुत ही पुरसुकून था। वो हार्बर के करीब सड़क पर ड्राइव कर रहा था। उसकी तवज्जो समंदर की तरफ थी, न मौसम की जानिब। वो कदर तशवीश के आलम में एक हाथ से मोबाइल पर नंबर मिला रहा था। जब सिलसिला मिला तो उसने फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो सफ़ीर, क्या मसला हुआ है? दूसरी जानिब से आवाज़ सुनकर वो भुएं सकोड़ कर बोला था, अब्दुर्रहमान भाई, मैंने बहुत कोशिश की मगर मामला मेरे हाथ से बाहर है। मैं सफ़ीर बे, मुझे तमहीद से नफरत है, सीधी बात करो। वो ज़रा बेजारी से बात काट कर बोला था। कार की रफ्तार उसने कदरे आहिस्ता कर दी थी। उसके तने हुए आसाब पूरी तरह फ़ोन की तरफ मतवज्जो थे। भाई, मैं असल में बहारे मसला कर रही है। उसने पहले हमें कहा कि वह आखिरी फ़्लाइट से जाएगी, सबके जाने के बाद उसने सबको राज़ी कर लिया। किसी शर्त पे वो बग़ैर कोई शोर डाले आराम से चली जाएगी। फिर वो नहीं जा रही? उसने बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाते हुए पूछा। सिर्फ यही नहीं, उसने अपना पासपोर्ट भी जला दिया और उसका कहना है जब तक आप नहीं आएंगे उसके पास वो नहीं जाएगी। बहारे आयशा और आने के जाने के बाद उस्मान शब्बीर के घर पे थी और वो यकीनन उसे वहीं बुला रही थी। सफ़ीर, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। बहुत अच्छे। वो बरहमी से गोया हुआ। सॉरी भाई, वो नादिम था। फिर आप कब आएंगे? मैं क्यों आऊँगा? इतना फारिग हूँ मैं कि एक ज़िद्दी बच्चे की मर्ज़ी पे चला आऊँ? उसे बोलो, उसने जाना है तो जाए, नहीं तो ना जाए, मुझे परवाह नहीं है। और सुनो, अब इतनी गैर अहम बातों के लिए मुझे तंग मत करना। करीबन झड़कते हुए उसने फ़ोन बंद किया और डैशबोर्ड पे डाल दिया।
مسائل پہلے کم تھے جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط، ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھیں۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابی آئیے پلیز، وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائی تھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس، سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر ہاتھ پونچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابی، وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پر بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اس کو معاف کر کے تایا تائی احسار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست، میں تیار ہوں بھابی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی۔ بغیر منہ لپیٹے داخل ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی۔ میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں۔ میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو، اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف سکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، تمہاری بات ٹھیک ہے مگر حیا، تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابی، جب ارم نے یہ بات سر عام کہی تھی تب پھپھو نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جن پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جہان نے تمہیں واقعی اس بات پہ چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ بھابی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے؟ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی ہے اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔
حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل ایسے جیسے فاروق کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں، میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز میں آج بھی اتنی تراش خراش کر رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی، فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی، وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی، آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں کام زیادہ نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو اپنی ٹاپ ہائرارکی کو اثر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی۔ اب اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئیں۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی، خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئیں۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا، گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں، اس کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ یقیناً وہ اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی، یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ بے اختیار وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ سانس روک کے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ کو ذرا حیرت ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، ریل والا برقع۔ وہ ریل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے؟ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع 2 سیکنڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دل برقع وتھ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہوگی۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا کہ انہیں معلوم ہے۔ سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر عجب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اسے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر اینک لگائے بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے انہیں دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، پھر وہ انہیں بنا تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا اور اوپر چھت پہ چلی آئی۔
کین کا جھولا ویران پڑا تھا۔ وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگی۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانجی میں جھیل کے کنارے پہ چھائی چاندنی کے تہ یاد آئی اور چاندنی کے مجسمے اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ اب بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کی سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ؟ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چوکنی ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون؟ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکڑی اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے، وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی، گملوں کی قطار سے ساتھ چلتی۔ وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بہت لمبا سا جالا بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دھانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی جی آئی! نور بانو جو کمرے میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت اور اچنبھے سے جیسے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے، وہ روز چھت صاف نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے۔ گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ کچھ گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنے تالو جالے پر کچھ روز بعد بن لیتی ہیں۔ صدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ ماری اور اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتے، اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے برباد ہی اس کے دل نے جیسے اسے جواب دے دیا تھا، اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے انہیں ان کا نمبر مل گیا تھا اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شیور آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا نہیں سر؟ نہیں سر پلیز کچھ بھی نہیں، میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا، وہ منتظر تھے۔ حیا گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کوہنیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام کنسولیشن
ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر یہ جو وتواصوا بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندے سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے، وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی، وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کبھی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے دو طرح کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں، بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پر آج بھی وہ زخم تازہ ہے جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے، اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر سکارف کرواتے آئے ہیں، وہیں اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے، اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا، یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زوراور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ سٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہو، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طعنے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔
اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے، جو اس تک عمل کرے، مثلا صرف سکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلا ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے حجاب کی پہلی کی بات کی، سے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ درست، آپ کی دوست نے یہ سب کہا۔ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے حجاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے کو ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں۔ خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا بیکورڈ پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس، کنگ ڈیکیئس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی، مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے جواب دیا۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے سکارف لے لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 سال کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا، مگر انسان کتنا صبر کرے سر؟ کب تک صبر کرے؟ وہ اس طرح وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہو وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس نے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر؟ کیا میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔
انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپرز والی کینڈیز سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اسی سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے؟ سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بتاتے چند کتابیں اٹھائے جن میں سیر فہرست ہولی بائبل تھی باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑیں اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی، گلابی ریپر اتار کر کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز سے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر باہر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھی۔ آبدہ بھابی اور سحرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ آبدہ چچی اور سحرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھیں اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی۔ آج پھر آ رہی تھیں؟ کیوں بھلا؟ اماں کرسی سے اٹھ کر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سحرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی؟ پہلے تو سحرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھنے لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم؟ اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ، جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی ہو، مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس دن زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا، اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں۔ اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سحرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی، حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر۔ ارم نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا وہ اسے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تب بھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش، اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ ارم باہر جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔
थैंक्स हया, ममनूनियत से कहते हुए उसने फ़ोन हया को थमाया। मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। जब वो दरमियानी दरवाज़ा पार कर गई तो हया ने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने डायल कॉल्स में से कॉल मिटा दी थी, तो मगर ये नोकिया का वो मॉडल था जिसमें एक कॉल लॉग अलग से मौजूद था। हया ने उसे खोला। वहाँ नंबर महफूज था। उसने वो नंबर अपने मोबाइल में उतारा और महफूज कर लिया। इलाही बख्श, अब वो दूर खड़े इलाही बख्श को वापस आने के लिए कह रही थी। कभी अगर इरम ने इसे फंसाने की कोशिश की तो उसके पास सबूत भी था और मौका का गवाह भी। इलाही बख्श को आते देखकर उसने सोचा था, जिशान साहब के ऑफिस ले चलो जहाँ उस दिन गए थे। फोन आगे होकर इसे थमाते हुए उसने इलाही बख्श को हिदायत दी, और इरम बीबी ने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया है, ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। जी मैम। उसने इस बात में सर हिलाते हुए स्टेयरिंग संभाल लिया। जिशान अंकल ऑफिस में नहीं थे। उनके सेक्रेटरी फिर भी इसे ऑफिस में ले गई क्योंकि रिजा अंदर थी। आप बैठ जाइए, सर अभी आते होंगे। जाते हुए इनकी सेक्रेटरी ने ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़र उस पर डाली थी। वो बिना असर लिए काउच पे बैठ गई। उसके अबाया को बहुत सी जगहों पे उसी तरह देखा जाता था, मगर जब दूसरे गलत होकर इतने पुरएतमाद थे तो वो दुरुस्त होकर पुरएतमाद क्यों ना हो। और वो भी कितनी पागल थी जो टाली और उसकी बातों को दिल से लगा लेती थी। टाली बेचारी ने चंद एक बार फिक्रे उछालने के सिवा कहा ही क्या था। वो तो अहले मक्का थी, उनसे क्या गिला। असल अजियत देने वाले तो बनु कुरैज़ा होते हैं, मगर ये जंग वही जीतता है जो हार नहीं मानता। और फिर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। उस लम्हे डीजे से बहुत याद आई थी। ध्यान बटाने के लिए उसने सर झटका तो ख्याल आया रिजा इस लंबे से काउच के दूसरे सिरे पे बैठी थी। चेहरा अखबार पे इतना झुकाए कि घुंघरियाले बाल सफ़े को छू रहे थे। वो कलम से अखबार पे निशान लगा रही थी। इसे वर्ड पजल अच्छे लगते थे। हया को भी अब अच्छे लगते थे, मगर वो आखिरी पजल अभी तक हल नहीं हो सका था। रिजा तो इसकी मदद नहीं कर सकती थी, मगर शायद वो रिजा की कुछ मदद कर सके। रिजा क्या कर रही हो? वो नरमी से कहती उठकर उसके करीब आ बैठी। रिजा ने आहिस्ता से सर उठाया, खाली खाली नजरों से उसे देखा और फिर अखबार उसके सामने किया। इसकी हरकत बहुत आहिस्ता थी। उसे बच्ची पे बहुत तरस आया, मगर फिर सोचा वो क्यों तरस खा रही है। जब वो एक नॉर्मल लड़की अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करके मेहनत कर रही है तो उसके बारे में हमदर्दी और तासुफ से क्यों सोचे। इसे 27 से सोचना चाहिए। दिखाओ क्या है ये। उसने वो पुराना मुड़ा तोड़ा अखबार रिजा के हाथ से लिया। एक ही पजल पे वो काफी दिन से लगी हुई थी, शायद इसीलिए वो जगह काफी खस्ता हाल लग रही थी। ज़ीशान अंकल यकीनन अपनी मोहब्बत में समझते थे कि रिजा ये पजल हल कर लेगी, वरना वो शायद जहनी तौर पे काफ़ी पीछे थी। तुमसे ये हल नहीं हो रहा? उसने प्यार से पूछा। रिजा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। एक सानिया को उसे बेख्तियार बहारे गुल याद आ गई। अच्छा ये देखो, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, ये एक एनाग्राम है। एनाग्राम यूँ होता है जैसे किसी लफ्ज़ के हुरूफ आगे पीछे कर दो तो नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे साइलेंट के हुरूफ अदल बदल कर दो तो लिसन बन जाता है। कहते हैं एनाग्राम में बहुत हिकमत और दानाई छुपी होती है। अब ये पहला लफ्ज़ देखो। वो अखबार से पढ़कर बताने लगी। ये लिखा है ट्राई हीरो पार्ट। ये किसी मूवी का नाम है। तुम्हें पता है ना कि इसके हुरूफ अदल बदल करो तो किस मूवी का नाम बनता है? ठीक। रिजा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना तासुर के खाली खाली नजरों से हया को देखती रही। हया ने चंद सानी गौर से देखा और फिर इसकी समझ में आ गया कि ट्राई हीरो पार्ट के हरूफ की जगह आँख के पीछे करने से क्या बनता है? हैरी पॉटर। देखो, इससे हैरी पॉटर बनता है। अब यहाँ लिखो हैरी पॉटर। उसने अखबार रिजा को थमाया। रिजा ने धीरे से असबात में गर्दन हिलाई और बहुत आहिस्ती से एक एक हर्फ खाली जगह पे उतारने लगी। अब ये अगला मजमुआ देखो, ओल्ड वेस्ट एक्शन। इससे किसी मशहूर एक्टर का नाम बनता है जो पुरानी अंग्रेजी एक्शन फिल्मों में काम किया करता था। क्या हो सकता है? वो इन तीन अल्फाज को देखते सोच में पड़ गई। जिशान अंकल के पास वो किस काम से आई थी इसे सब भूल चुका था। ओ हाँ, क्लिंट ईस्टवुड। वो एकदम चूंकि बहुत ही दिलचस्प पजल था। वैसे मैं तुम्हें चीटिंग करवा रही हूँ, गलत बात है। चलो अब बाकी तुम खुद सॉल्व करो। बस तुम्हें इन अल्फाज के हुरूफ की जगहों को अदल बदल करना है जैसे मैंने किया था, फिर तुम नए अल्फाज बना सकोगी। ठीक। बात खत्म करने से कबल ही उसका जहन अपने उस आखिरी पजल की तरफ भटक गया। स्वैप सॉप करने का भी ये मतलब होता है ना? क्या वो कोई हिंट था कि इसे हुरूफ की जगहों को स्वैप करना है और कोई नया लफ्ज बनाना है? मगर वो कुल 12 हुरूफ थे और पासवर्ड तो 8 हर्फ ही होना चाहिए था। फिर वो इससे क्या बना सकती थी? एकदम वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। हो सकता है वो दो अल्फाज कोई एनाग्राम ही हो। एनाग्राम के जरिए कोर्स लिखना तो बहुत कदीम तरीका था। ये हर दौर में इस्तेमाल होता रहा था। फलसफे में, आर्ट, फिक्शन, जासूसी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एनाग्राम्स का एक किरदार होता था। इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया भला?
فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھی، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی وہ اسے کام کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے سائٹ سٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر وہ ان تمام الفاظ کو دیکھ سکتی، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پیسٹی پاؤڈرز۔ اس نے خفیے سے نفی میں سر ہلایا۔ سو ٹرائی سواپڈ ٹریس سواپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ سٹوری سویپ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے، ٹائپ پاسورڈ۔ ٹائپ پاسورڈ؟ اس نے اچنبے سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو؟ کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کندے کی طرف اس کے دل دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا، ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے۔ لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہے، دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں مگر پلیز میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مقفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا، ایکسیس گرانٹڈ۔ پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ، وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے اچنبے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے حیات سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے بہار گل سے نمٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبد الرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے؟ حلیمہ بے تاثر سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بہت غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔
बिना दस्तक के दरवाजा धकेला तो कुर्सी पे बैठी बहारे गुल ने चूक कर सर उठाया। पूरे घुंघराले बालों की पोनी बनाए लंबे फ्रॉक में मलबूस वो वाकई गमजदा लग रही थी। इसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान! वो कुर्सी से उठी और मेज के पीछे से घूम कर सामने आई। बहारे का फूल जैसा चेहरा खिल उठा था। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें दूसरों को अजियत देना। वो इतने गुस्से से बोला था कि वो वहीं रुक गई। चेहरे की जोत बुझ सी गई। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता और तुम बदले में मेरे मसाइल बढ़ाने पे तुली हो। तुम मेरी दुश्मन हो या दोस्त? उसकी बड़ी बड़ी बुरी आंखों में नमी उतर आई। तुम मुझसे नाराज हो अब्दुर्रहमान? नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना पैसा खर्च करके इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाया था, नई शनाख्त, नया घर, नई जिंदगी, मगर तुमने उसे जला दिया। वो इतनी बरहमी से झिड़क रहा था कि कोई हद नहीं। बहारे खफगी से सर झुकाए वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे नया घर नहीं चाहिए। अगर मैं चली जाती तो तुम्हारी मदद कौन करता? मैंने तुमसे मदद का वादा किया था ना। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं इसलिए नहीं गई। चंद लम्हे बाद सर उठाकर बहुत समझदारी से उसने जवाब समझाया। अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत है? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में कहता आया और कुर्सी खींच कर टांग पर टांग रख कर बैठा। अब दोनों के दरमियान मेज हायल थी। हाँ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे एक बेवकूफ बच्चे की किसी मदद की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? मुझे बच्चा मत कहो। बहारे ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं पूरे 5.5 माह बाद 15 की हो जाऊंगी और फिर और तुम तब मुझसे शादी करोगे करोगे ना? उसने डरते डरते पूछा। आयशे ना भी हो तब भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं से खफगी से उसे देख रही है। बहारे गुल, उसने बेजारी से सर झटका। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि जो तुम कर रही हो उससे तुम मुझे मरवा जरूर दोगी। नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मगर तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, कौन सा झूठ बोला है मैंने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे मगर पलकें सुखेड़े। अब वो जिस तरह से देख रहा था बहारे को महसूस हुआ वो दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतजिर है और उसका गुस्सा भी जरा कम हुआ है। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदालार में बगले नहीं है जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफा से अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी। मगर अब मुझे सब पता चल गया है। मसलन क्या पता चल गया है तुम्हें मेरे बारे में? बहारे को लगा वो जरा सा मुस्कुराया था, चैलेंज देती मुस्कुराहट, उकसाती हुई मुस्कुराहट। बहुत सी बातें। ये कि तुम्हारा असली नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, और ये कि तुम्हारा नाम जहान सिकंदर है और तुम ही हया के कजन हो। जहान एकदम हंस पड़ा। बहारे को हौसला हुआ। इसे बुरा नहीं लगा, वो उसे डांटेगा नहीं। इसको जरा तकवीत मिली। सब्र नहीं हुआ आयशे से? मैंने उसे कहा था जाते वक्त बताया, उसने अभी बता दिया। वो जैसे बहुत महजूज हुआ था। उसने अपने जाते वक्त ही बताया था। तुम बहुत झूठ बोलते हो अब्दुर्रहमान। बहारे ने खफगी से उसे देखा था। और ये बात तुमने कितने लोगों को बताई है? वो कुर्सी से उठते हुए बोला। उसके तासुरात अब तक हमवार हो चुके थे। न गुस्सा था, न महजूज सी मुस्कुराहट। किसी को नहीं, प्रॉमिस। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे राज रखोगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं बहारे गुल? मेज पे दोनों हथेलियां रख कर उसकी तरफ झुक कर वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहारे ने इस बात में सर हिलाया। मुझे राज रखने आते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने जला दी और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसके थोड़ी देर कबल हंसने का असर था जो वो जरा नरूठे अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्द भिजवा दूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? इसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर, और मैं तुमसे आखिरी दफा मिल रहा हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहाँ से निकलना है इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मेरे साथ ये सब कुछ हो तो मेरी बात मानो। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब कुछ हो तो मेरी बात मानो। जब पासपोर्ट आ जाए तो चली जाना। वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वो परेशानी से कह उठी। जहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं जहां भी जा रहा हूँ इसके बारे में तुम्हें आयशे आने या पाशा बे को नहीं बता सकता, इसलिए सवाल मत करो। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो आंसू रोकने की कोशिश करते हुए बमुश्किल बोल पाई थी। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। इसे मालूम है मैं किधर जा रहा हूँ। उसे राज रखने आते हैं। वो कहकर दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। बहारे गुल भाग कर बाहर आई। भीगी आंखों से उसने अपने अब्दुर्रहमान को बैरूनी दरवाजा पार करते देखा। ये ख्याल कि वो उसे आखिरी दफा देख रही बहुत अजियतनाक था। आंसू टप टप उसके चेहरे पे लुढ़कने लगे। आज पहली दफा से यकीन आया था कि वो आखिरी दफा अब्दुर्रहमान को देख रही है, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। तो बताइएगा लिसनर्स कि आपको ये आज की किस्त कैसी लगी और सरप्राइज कैसा लगा जो एंड पे आपको सुनने को मिला। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।